नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हम तर्जुमतुल कुरान और तफ़सीर की इस क्लास के सिलसिले की 8वीं नशिस्त के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक का फ़हम अता फरमाए, कुरान पाक को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और समझ कर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज हम सूरह अल-बक़रा और पारा नंबर 2 की आयत नंबर 232 से शुरू करेंगे। 232। पीछे से आपको मालूम है कि तलाक़ के मसाइल जो है वो चले आ रहे हैं कि तलाक़ की सूरत में किस तरीक़े का जो बिहेवियर करना चाहिए उसका हमने जो है वो पढ़ लिया कि किसी को यानी कि तंग करने की नीयत से जो है रोकना, ये पहले दौर के अंदर जो है इस किस्म का रिवाज था कि तलाक़ की कोई तादाद मुतय्यन नहीं थी, लामहदूद जो है तलाक़ें दी जा सकती थी और जब औरत जो है इद्दत मुकम्मल करने के करीब पहुंचती थी तो उससे रुजू कर लिया जाता था और बाद में फिर तलाक़ दे दी जाती थी, फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता था। इस तरह जो है औरत को ना बसाते थे ना ही उसको जो है छोड़ते थे और तंग किया जाता था इस तरीके से। तो इस्लाम ने ये जो लामहदूद तलाक़ें हैं उनको 3 तलाक़ों तक महदूद कर दिया और 2 तलाक़ों तक रुजू है। पहली तलाक़ दे दी तो बग़ैर निकाह के रुजू कर सकते हैं, दूसरी तलाक़ फिर तलाक़ बायना में तब्दील हो जाती है, उसमें फिर निकाह के साथ जो है रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी तलाक़ भी दे दी तो वो औरत निकाह से निकल गई। अब जब निकाह से निकल गई तो अब अल्लाह ताला फरमा रहा है वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ, और जब तुम औरतों को तलाक़ दो फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और वो अपनी इद्दत जो है को आ पहुँचे यानी उसको पूरा करने के करीब आ पहुँचे, फ़ला तअदुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादू बैनहुम बिलमारूफ़। तो जब वो अब डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं तो और आगे शादी करनी है ना, उस औरत ने भी, उसको तलाक़ हो गई, उसने अपनी इद्दत मुकम्मल कर ली। अब इद्दत मुकम्मल करने के बाद शी इज़ फ्री, शी कैन मैरी एनीवेयर एल्स, ठीक है ना। तो अब कहीं पर भी उसने जो है वो शादी करनी है, निकाह करनी है। अब होता क्या था कि यानी कि जो पहला शौहर है अब उसने तलाक़ भी दे दी, उसने इद्दत मुकम्मल कर ली, लेकिन उसका जो पहला शौहर है वो उसको उसके यानी अगला आगे जो वो निकाह करना चाहती है उस निकाह के अंदर, उस शादी के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि तलाक़ भी दे दी और अब तो तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। अब वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, जहाँ वो शादी करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन अभी भी जो है उसकी ज़िंदगी को यानी कि मुश्किल बनाया जा रहा है और उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं कि वो आगे कहीं और शादी ना कर सके। इससे अल्लाह ताला जो है फरमा रहा है कि जब मुद्दत इद्दत उन्होंने पूरी कर ली तो वो शरई दस्तूर के मुताबिक जो है अगर जो उसका दूसरा शौहर है यानी जो होने वाला शौहर है वो और ये अगर एग्री हैं, रजामंद हैं शादी के ऊपर, तो जो पुराना शौहर है उसको कहा जा रहा है कि निकाह करने से मत रोको, कोई रास्ते में रुकावट पैदा ना करो। ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और उस शख्स को इस अमर की नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह पर और यौम क़यामत पर ईमान रखता हो। तो जो अल्लाह पर और यौम क़यामत पर ईमान रखता होगा वो फिर अल्लाह की बात भी मानेगा ना, और जो शख्स जो है अल्लाह के हुक्म को भी नहीं मान रहा तो उसका फिर अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान का फिर क्या माना है, ठीक है ना। यानी हम अल्लाह के हुक्म के आगे अगर अपनी मर्जी चलाएं तो फिर अल्लाह के हुक्म का की इज्जत और एहतराम क्या हुआ, उसकी फरमाबरदारी क्या हुई। तो बात यह है कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अमर आ गया, तो फिर उसके बाद जो है इंसान को अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपनी हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो काम है ना कि वो रोड़े नहीं अटकाएगा, वो अपनी जो एक्स वाइफ है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये वही शख्स होगा जो अल्लाह और उसके रसूलों पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। तो जिसका जो है ईमान ही नहीं है या डावाडोल ईमान है तो फिर वो अपने नफ्स का पुजारी है, वो जो चाहे करता फिरे, फिर अल्लाह उसको देख लेगा जब वो अल्लाह के पास उसका मामला होगा।
ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، کیونکہ اس سے جو ہے دیکھیں آپ کسی کی زندگی کے اندر بے جا مداخلت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، کسی کی لائف کے اندر آپ ڈسٹربنس کریٹ کریں گے، معاشرے کا امن اور سکون جو ہے، کیونکہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، ہر شخص جو ہے اس معاشرے کا حصہ ہے، تو میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، تو اس طریقے سے تو پورا معاشرہ جو ہے بد امنی کا اور جو ہے بے چینی کا شکار ہو جائے گا۔ معاشرے میں امن اور سکون تبھی ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ ہر شخص جو ہے اس بات کو سمجھے کہ میں اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا ایک یونٹ ہوں، اور میں اگر جو ہے کسی کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہوں تو اس سے معاشرے کا امن تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ایک اچھی اور ستھری بات ہے، اور دوسروں کے لیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تم بہت سی باتوں کو جو ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہت ساری باتیں ہیں جن کی حقیقت سے تم آشنا نہیں ہو، جس کی حقیقت سے تم جو ہے واقف نہیں ہو۔ There are so many things which you don't know. اللہ knows، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب آگے سے، کیونکہ یہ سارا جو ہے آئلی معاملات چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے رضاعت کے یعنی کہ مسائل کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ رضاعت کیا ہے کہ فوسٹر، جس میں مدر ہوتی ہے کہ کسی کو ایک اپنی ماں ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ملکنگ ہر اون بیبی، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اور عورت جو ہے رینٹ کے اوپر، کرائے پر، معاوضے کے اوپر لی ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس کو کوئی پرابلم ہے، دودھ نہیں آ رہا ہے یا بیمار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے رشتہ دار عورتیں بھی جو ہے وہ اپنا دودھ پلا دیتی تھیں بچوں کو، تو وہ رضاعی مائیں ہو جاتی ہیں، فوسٹر مدر ان کو جو ہے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مدت رضاعت، پیریڈ آف جو ہے رضاعت جو ہے وہ کتنا ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ مدرز should feed their children up to 2 years، 2 سال تک جو ہے دودھ پلائیں۔ حولین کاملین، 2 پورے سال، یہ مدت رضاعت ہے، 2 سال تک دودھ پلانا۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ تو اگر جو ہے ماں صحت مند ہے، اس کو دودھ آ رہا ہے، اللہ نے بچے کے لیے دیا ہے نا، تو اس ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ اس کی فیڈ ہے، یہ اس کی غذا ہے، ٹھیک ہے نا، فوڈ اللہ نے دی ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ طلاق ہو گیا، اگر تو دونوں میاں بیوی ہیں اور بچہ ہو رہا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو ماں جو ہے وہ دودھ پلائے گی۔ اب صورت حال یہ ہو گئی کہ بیوی کو طلاق ہو گئی اور وہ اس کے بچے کی ماں ہے، بچہ بھی جو ہے دودھ پیتا ہے، تو اب وہ 2 سال جو اس بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کی ٹیک کیئر کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا کھانا، اس ماں کا کھانا اور اس کا پہننا، یعنی اس کا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا، بچے کے باپ کے ذمہ ہے۔ اور دستور کے مطابق یہ ہے کہ جو ایک کسٹم ہو، جو ایک روایت سے، کہ یہ نہیں کہ آپ بھیجا کسی کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے، بھائی آپ نے مجھے جو ہے اتنے لاکھ روپے دینے ہیں تو میں یہ کام کروں گی یا فلاں ہے، جو ایک روٹین میں خرچہ ہوتا ہے اس کے حساب سے، اور جو اس شخص کی اپنی آمدنی ہے، کمائی ہے، اسی میں سے اس نے دینا ہے نا، تو اس کی جتنی آمدنی ہوگی اور جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، نہ ماں کو نہ باپ کو، ٹھیک ہے نا۔ زیادتی ہوگی نا، ایک آدمی کے اندر جو ہے جتنی طاقت ہے، جتنا وہ اکنامکلی جو ہے افورڈ کر سکتا ہے، آپ کہہ لیجیے میں اس سے زیادہ جو ہے لوں گی تو یہ تو پھر ایک یعنی کہ انفیئر ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بوالدہ،
کہ نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اوپر بھی بیجا جو ہے کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، یعنی کہ ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ ماں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں یا پریشر جو ہے وہ نہیں ڈالنا، اور باپ نے چونکہ نان نفقہ برداشت کرنا ہے اس کے اوپر بھی انڈیو جو ہے پریشر وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کا جو ہے باپ نہیں ہے لیکن اس کا ولی ہے جو اس بچے کی جو ہے لک آفٹر کر رہا ہے۔ اب ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو جس طرح اگر باپ موجود ہوتا اور باپ اس کی جو ہے لک آفٹر کرتا اور اس کو نان نفقہ دیتا، کھانے پینے کپڑے کا جو ہے خرچہ دیتا، اسی طریقے سے وہ جو وارث ہے، جو ولی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے، 2 برس تو ایک یعنی کہ پورا ٹینیور ہے نا، پورا ڈیوریشن ہے مدت رضاعت، ٹھیک ہے نا، فوسٹرنگ کی پوری مدت کتنی ہے 2 ایئرز، حولین کاملین، لیکن اگر ماں اور باپ جو ہے وہ دونوں اس بات پر متفق ہوں اور باہمی رضامندی اور مشورے سے جو ہے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 2 سال تک جو ہے دودھ پلایا جائے، اگر ماں بھی ٹھیک ہے، باپ بھی خرچہ اٹھا رہا ہے، لیکن اگر بیچ میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اور پھر دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں، شوہر کہتا ہے بھائی دیکھو میں پیسے ویسے نہیں دے سکتا، میں یہ خرچہ نہیں برداشت کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اب ماں بھی جو ہے دودھ پلانے کے اندر بن جائے گی، ہو سکتا ہے اس نے آگے جو ہے کوئی شادی کرنی ہو یا آگے کوئی جاب کرنی ہو، ٹھیک ہے نا، اپنا ذاتی خرچہ اٹھانے کے لیے، تو پھر اس کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ باہمی رضامندی سے مشورے سے وہ اس کو یعنی کہ پہلے بھی 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ بعض اوقات ماں کو دودھ نہیں آ رہا تو تم کسی اور عورت سے، جس کو دائیا جو ہے کہا جاتا تھا، عرب میں یہ بڑا رواج تھا، آپ نے دائی حلیمہ کا بھی آپ نے سنا ہوگا، تو وہ گاؤں دیہاتوں سے عورتیں آتی تھیں جن کو اللہ نے اولاد دی ہوتی تھی، تو دودھ تو پھر انہیں آئے گا نا جن کی اولاد ہوگی، تو پھر وہ آتی تھیں، شہروں میں آتی تھیں، شہروں سے بچوں کو جو ہے لے جاتی تھیں، اور وہ 2 سال جو مدت رضاعت ہوتی تھی اس کے اندر وہاں پر ان کو گاؤں کے ماحول میں جو صحت مند ماحول ہوتا تھا وہاں رکھتی تھیں، ان کو اپنا دودھ پلاتی تھی، یہ جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد کو جو دائیا سے جو ہے، جس کو فوسٹر مدر آپ کہیں گے، اس سے اگر دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تو فرمایا کہ فلا جناح علیکم، تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس حساب سے اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، جس طرح دائی حلیمہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر تھی۔ پھر فرمایا کہ اذا سلمتم آتینوا بالمعروف، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو۔ تو جس طرح ماں کو کے لیے حکم تھا کہ اس کے جو ہے کپڑے، اس کا کھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے تم نے دینی ہے، اسی طریقے سے اگر تم کسی کو ہائر کرو گے اور کسی کو انگیج کرو گے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو اس کو بھی جو ہے کوئی یعنی کہ دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو دو۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ دستور کے مطابق، اگر اس کے اندر کوئی جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے اور اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا۔ اب پھر جو ہے عدت کا اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر، اب عدت تو جس طرح کسی عورت کو طلاق ہوئی وہ ہم نے پڑھ لیا، اس کی جو ہے 3 حیض اس کی یعنی کہ 3 مہینے اس کی مدت ہے، طلاق کی عدت، عدت کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 3 ماہ، 3 حیض، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جس عورت کا شوہر یعنی کہ مر جائے یعنی وہ بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت مختلف ہے، 3 مہینے اس کی نہیں ہے بلکہ اس کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر بیان فرمایا۔ اور تم میں سے والذین یتوفون منکم،
اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنی بیویاں پیچھے جو ہے چھوڑ جائیں يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں کتنا 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن وہ انتظار میں اپنے آپ کو روکے رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ جو بیوہ ہوتی ہے مطلقہ کو صدمہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے بیوہ کی نسبت، بیوہ اس شخص کے نکاح کے اندر یعنی کہ ہوتی ہے جب اس کا شوہر مرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تکلیف اس کو درد جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی مدت جو ہے 4 ماہ 10 دن۔ ویسے تو سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہے، لیکن عورت کے لیے اگر اس کا شوہر مر جائے تو سوگ جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جب وہ اپنی عدت مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس نے 4 مہینے 10 دن اپنی عدت پوری کر لی، اب اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ اگر کہیں اور جو ہے دستور کے مطابق شادی کرنا چاہے اپنی پسند سے تو کر سکتا ہے، کوئی اس کے اندر روڑے نہ اٹکائے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا فیملیز کے اندر کہ ہر بندہ جو ہے وہ چودھری بنا ہوا ہے اور ہر بندہ ولی بنا ہوا ہے، ہر شخص جو مشورے دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کرو یہ نہ کرو، بھئی اس کو آزادی ہے، اسلام نے دین نے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، وہ اگر کہیں کرنا چاہتی ہے تو ہم جو ہے وہ اخلاقیات کے بہت بڑے بڑے درس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جناب کیسی عورت ہے، فلاں ہے، ابھی تو عدت ختم ہوئی ہے، تو دیکھو جی عدت ختم ہوتے ہی اس سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ عدت ختم ہوتی دیکھو اس نے جو ہے ایک اور جڑا کر لیا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، شوہر مر گیا ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، اب اس کے نام پر ہم ساری زندگی بیٹھی رہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہماری فیملیز کے اندر عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے آگے شادی نہیں کرنے دیتے، اس کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ جی اب یہ ایسی جو ہے ہمارے بیٹے کے نام پر بیٹھی رہے گی، کیوں بیٹھی رہے گی؟ اگر وہ کرنا اپنی مرضی سے بیٹھے تو بیٹھے نا، زبردستی نہیں ہونا چاہیے، فورس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ وہ اپنے حق میں کرے تم پر اس معاملے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے، تم جو ہے اس معاملے میں مت پڑو، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ جو فیملیوں میں ہوتا ہے، جو رشتہ داریوں میں ہوتا ہے، جو خاندانوں میں ہوتا ہے، جس طریقے سے رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں، جس طرح سے ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح بچیوں کی جو ہے، بھائی بیوہ وہ جوان عمر میں بھی تو ہو سکتی ہے نا، ایک جوان بچی ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کو جناب بٹھا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، تو یہ زیادتی ہے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے کسی نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر اب مثال کے طور پر ایک عورت عدت میں ہے اور کوئی شخص ہے وہ اس کو جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اسے پسند ہے لیکن ابھی وہ عدت کے اندر ہے، وہ پیریڈ ختم نہیں ہوا، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کوئی اشارے کنایے سے تم اگر کوئی پیغام بھیجنا چاہو، دینا چاہو، جس سے جو ہے اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہی از انٹرسٹڈ، ٹھیک ہے نا، تو اتنا جو ہے میں کھل کھلا کر نہیں لیکن اشارے کنایے کے اندر کہ جس سے ہے ٹیکسٹ میسیج ہے آج کل کے دور میں، تو اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، یا جو ہے او اقررتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں جو ہے چھپا کر رکھو اس خیال کو کہ جب عدت پوری ہو جائے گی تو تب بتا دوں گا۔ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، ان قریب تم ان سے ذکر کرو گے، جو کچھ تمہارے دل میں اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم جو ہے ابھی عدت جیسے مکمل ہوگی تم ان سے یہ ذکر کرو گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ دو، اشارہ دے دو، ایک اس کو تسلی دے دو کہ بھئی I'm waiting for you، ٹھیک ہے نا، I'm interested in marrying you، تو اس طرح کا جو ہے کوئی اشارتاً کنایتاً عورت سمجھ جائے کہ بھی ہاں ٹھیک ہے نا، لیکن کھل کر جو ہے کوئی اس سے وعدہ نہ لو، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے اور عدت جو ہے اس
شوہر کے یعنی کہ سوگ میں ہے جو مرا ہے تو ابھی انٹرفیئرنس مت کرو، ٹھیک ہے نا. اور عدت کے اندر جو ہے عورت کو یعنی کہ غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنا وہ درست نہیں ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے اور بالکل ہی جو ہے اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، تو تب جو ہے دن کے ٹائم وہ ضرورت نکل سکتی ہے اپنا کام کر کے پھر جو ہے واپس آئے، ٹھیک ہے نا. اور اس دوران جو عدت کا ٹائم ہے اس کے اندر جو ہے وہ بھڑکیلے رنگ برنگی کپڑے نہ پہنے، ہار سنگار نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، بالوں کو جو ہے کلر نہ کرے اس طریقے سے جس سے جو ہے اٹریکشن کریٹ ہوتی ہے. اس طرح کے کام کیونکہ سوگ ہے تو سوگ کے اندر جو ہے یہ کام نہیں ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور اس دوران جو ہے عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. تو جب انتہا کو پہنچ گئی، مکمل ہو گئی عدت، تو وہ بھی آزاد ہے اور تم بھی جو کھل کھلا کر بات کرنے میں آزاد ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے. جو تم ہانڈیاں جو ہے دل کے اندر پکا رہے ہو، جو پلان تم دل کے اندر جو بنا رہے ہو، اللہ اس سے واقف ہے. فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈرتے رہا کرو. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے بات آ رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جو ہے فوری طور پر طلاق ہو گئی، ابھی میاں بیوی والے تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے، اس نے ابھی شوہر نے بیوی کو چھوا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. وہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بھی کورٹ میرج جو ہے انہوں نے کی، اور کورٹ میرج کر کے جو ہے وہ باہر نکل رہے تھے، تو جو بیوی تھی اس کا کوئی پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑایا اور وہ یا کپڑوں میں الجھ گیا اور وہ گری. تو اس کا جو شوہر تھا کہ جائے کہ اس سے اظہار ہمدردی کرتا، اس کو سنبھالتا. اس نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر چلنا بھی نہیں آتا. اس نے کہا اچھا. اس کو واپس جو ہے وہ لے کر گئی اور اسی جج کے سامنے جا کے اس نے کہا کہ میں I want divorce from this nonsense person. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کتنے جو 5 منٹ کے اندر شادی بھی ہوگی اور طلاق بھی ہوگی، ابھی کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا، کوئی چھوٹا ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اس کا جو بیان فرما رہا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضة ومتعوهن، کہ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا کرو، تو انہیں ایسی صورت میں مناسب جو ہے ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، تو فرمایا کہ انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو. اب مہر بھی چونکہ مقرر نہیں ہوا تھا اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تو پھر جو ہے پھر بھی احسان کی صورت میں کچھ جو ہے ان کو دے دو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے کہ وہ دے، اور تنگ دست پر جو ہے اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے. اب بات سمجھیں. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اب مہر ہے اس کی رقم کی جو بالکل یعنی کہ منیمم ہے اس کا تو تعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر نہ ہو، لیکن زیادہ کی مدت کوئی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ ایک لہنگے کے اوپر وہ جو دلہنیں پہنتی ہیں اس لہنگے کی اتنی وقت ہے کہ اس کے اوپر یعنی کہ 1000 2000 کے جو ہے وہ لہنگے آتے ہیں، چولیاں آتی ہیں، وہ جو کپڑے پہن اور برائڈل جو ڈریسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس وقت کوئی بالکل خیال نہیں ہوتا. اور میں چونکہ نکاح پڑھاتا رہتا ہوں، جب نکاح کے لیے جاؤ اور مہر جو ہے ان سے پوچھو کہ جی مہر کتنا رکھیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں. اتنی جناب دل کوڑا اوکھا سو کے جو ہے مجھے وہ جو شریعت ادھر شریعت یاد آ جاتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی شریعت نے زیادہ کی کوئی جو ہے قدر نہیں لگائی، اپنی حیثیت کے مطابق آپ جتنا جو ہے مہر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. بڑی مشکل سے کوئی 100 پاؤنڈ رکھتا ہے، کوئی 200 پاؤنڈ جو ہے. میں نے نہیں دیکھا کسی نے کہا جی 500 رکھ لیں یا 1000 رکھ لیں کھلے دل کے ساتھ. یہ پاکستان میں سے زیادہ مہر رکھی جاتی ہیں آج کل.
लाख 2 लाख 5 लाख तो पाकिस्तान में आम यानी कि आजकल महर की रकम है। यहाँ पर 100 पाउंड से ऊपर जो है वो 33 रुपए में फंसे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो यानी कि वसअत वाला है, जिसके पास माल दौलत है, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे, और जो तंगदस्त है डेफिनेटली जो है उससे इतना मुतालबा नहीं किया जाएगा। मताअम बिल मारूफ, बहर सूरत जो है ये खर्चा मुनासिब तरीके पर दिया जाए। हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये भलाई करने वालों पर वाजिब है। ये उस सूरत में अगर तो महर की रकम मुकर्रर थी तो फिर तो वही महर जो है वो दिया जाएगा जो महर मुकर्रर हुआ। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, अब ये दूसरी सूरत हो गई। अब ये दूसरी सूरत ये है कि तलाक दे दी, महर मुकर्रर था लेकिन हम बिस्तरी नहीं हुई, ताल्लुकात मियां बीवी वाले जो है कायम नहीं हुए, उससे पहले ही तलाक हो गई। पहली सूरत क्या थी कि उसके अंदर जो है महर भी मुकर्रर नहीं था और शोहर और मियां बीवी के ताल्लुकात भी कायम नहीं हुए थे। तो उसमें तो ये है कि जो मुनासिब समझो अपनी हैसियत के मुताबिक दे दो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ताल्लुकात तो कायम नहीं हुए लेकिन महर मुकर्रर था, तो उसमें क्या है, अब ऐसी औरत जिसका निकाह हुआ हो लेकिन उसको खलवत सहिया नहीं मिली, ताल्लुकात कायम नहीं हुए, महर उसका जो है मुकर्रर था, तो उसका क्या मामला होगा। तो अल्लाह फरमाया व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले तलाक दे दी, वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीदतन, दरा हाल है कि तुम उनका महर जो है वो मुकर्रर कर चुके थे, महर मुकर्रर हो गया था, ठीक है ना। फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो उस महर का जो तुमने मुकर्रर किया है निस्फ देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी लेकिन महर मुकर्रर हुआ था कि मैं इससे जो है फ़ायदा उठाऊंगा, तो जो फ़ायदा उठाना था वो फ़ायदा तो उठाया कोई नहीं, अभी खलवत सहिया तो हुई नहीं, कोई ताल्लुकात तो कायम हुए नहीं, उससे पहले ही तलाक हो गई। तो अब ये भी जो एहसान की सूरत है कि भाई ये जो निकाह के अंदर वो इंगेज हुई थी, देखना एक औरत की भी तो इज्जत होती है ना। अब तलाक पता नहीं क्यों हो गई, लेकिन ये कि वो जो निकाह के अंदर इंगेज हुई उसकी सारी इज्जत एक दांव पर लगी होती है, समझे ना। तो बेशक वो दूसरा काम हुआ हो या ना हुआ, लेकिन एक जो है ये प्रोसेस तो मुकम्मल हुआ था ना, तो इसलिए उसको निस्फ महर जो है वो दे दिया जाए। इल्ला अन याफूना याफू लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, फरमाया सिवाय इसके कि वो अपना हक खुद माफ कर दें, यानी कि औरत कहे नहीं मैंने कुछ नहीं लेना, रहने दो, छोड़ दो, ठीक है ना। या वो शौहर जिसके हाथ में निकाह की गिरा है वो माफ कर दे। माफ करने से मुराद ये कि भाई निस्फ किया, मैं तुम्हें पूरा ही देता हूँ, ये काम है कि मेरी तुमसे जान छूट गई तो मैं तुम्हें पूरा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता है और मेरे लिए मेरा रास्ता है। तो या औरत भी माफ कर सकती है और शौहर भी जो है वो निस्फ देने के बजाय पूरा जो है वो दे सकता है। फिर अल्लाह ताला फरमाया वो अंताफू अक़रबु लित्तक़वा, और ये मर्दों अगर तुम माफ कर दो यानी पूरा दे दो तो ये तक़वा के करीब तर है। अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया अगर पूरा दे, दिल खुला करो ना। वो औरत जो है उसने तुम्हारे जो है साथ बैठी, निकाह किया, समझे ना, एक उसके ऊपर ये तो लग गया ना, वो उस तरह की जो है वो नहीं रही जो बगैर निकाह की थी। अब लोग कहेंगे इसका निकाह हुआ था और इसको तलाक हुई, तो ये जो दाग उसके ऊपर तलाक का लगा है तुम्हारी वजह से लगा है। अब बात समझ ना, तो अब उसकी वो हैसियत नहीं रही जिस तरह पहले एक कुंवारी लड़की की हैसियत होती है, बिन ब्याही लड़की की जो है एक हैसियत होती है, उस हैसियत में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो कम से कम उसका जो डैमेज हुआ है उस डैमेज का कुछ ख्याल तो करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तक़वा के ज़्यादा करीब है कि तुम जो है यानी पूरा दे दो, ठीक है ना। वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, और इन यानी कि अब देखना अब ये कितना जो है एक कशीदगी का माहौल टेंस हो गया ना सिचुएशन की। शादी हुई और शादी होते ही अभी ना ताल्लुकात कायम हुए हैं ना कुछ हुआ है और तलाक वाक़ हो गई, तो ये कितनी कशीदगी टेंस सिचुएशन के अंदर ही। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो एक वाक़या हुआ कि जिस तरह शादियों में आजकल आपको पता है लेट ही हो जाते हैं, रुखसती करते करते जो टाइम हो जाता है, तो टाइम ज़्यादा हो गया था रुखसती करते हुए, खाना भी जो है वो लेट खुला। तो जो शोहर था, दूल्हा था, वो ज़रा क्या कहते हैं तपा हुआ था,
تو جب جو ہے وہ گاڑی کے اندر بٹھانے لگے تو وہ جو سات صاحبہ تھیں اپنی بیٹی کو جو ہے گاڑی کے اندر بٹھا رہی تھیں، تو وہ بٹھانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لہنگا سیدھا کرنا اور پرس سیدھا کرنا اور یوں کر کے وہ اتنا تو وہ پھیلاؤ اس کا ہوتا ہے لباس کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بٹھانے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. پھر وہ مائیں جو ہے کچھ نہ کچھ کان میں نصیحتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو اس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ پہلے اتنی دیر ہو گئی ہے اور کھانا بھی جو ہے لیٹ ملا ہے، آپ ذرا جلدی پلیز جو ہے کریں اور ٹائم آپ لگا رہی ہیں. اس نے ماں نے اس کا ہاتھ وہیں سے کھینچا اور باہر نکال لیا. اس نے کہا کہ تو ابھی اپنے گھر لے کر گیا نہیں ہے تو میری بیٹی کے ساتھ یہ کر رہا ہے، گھر لے جا کر کیا کرے گا، چل اکیلے جا. ایسی جو ہے سچویشن بھی ہو جاتی ہے. تو ادھر نکاح ہوا اور ادھر طلاق ہو گئی. اب ٹینس سچویشن میں ہوتا ہے نا، خوشی کے ماحول میں تو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں یہ جو احسان ہے نا، اس کو جو ہے ٹینس سچویشن میں بھی احسان کرنا مت بھولو، زیادتی مت کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. دیکھو دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ یعنی کہ لڑائی جھگڑے میں بھی اور ٹینس سچویشن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ فضل والا معاملہ اور احسان والا معاملہ اس کو ہاتھ سے مت جانے دو. رکھنا ہے اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے چھوڑو. اب تعلقات ختم ہو رہے ہیں تب بھی جو ہے دے دو. اسلام یہ نہیں کہہ رہا لے دو، یہ تو دے دو، کیونکہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، لینے سے نہیں بڑھتی. فاتو کل ذی حق حقا، حضور نبی اکرم سے فرمایا کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دو. ہماری کیا ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ asking for the rights, human rights, this and that. یہ نہیں دیکھتے ہم کیا اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں. اسلام کہتا ہے آپ اپنی ڈیوٹی کریں، ماں باپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اولاد اپنی ڈیوٹی پوری کریں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی جو ڈیوٹیز ہیں ہر شخص اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے. جب آپ ڈیوٹی جو ہے پرفارم کریں گے، میں نے اپنی ڈیوٹی آپ کی طرف اگر پرفارم کر دی تو آپ نے اپنا رائٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا یا نہیں کر لیا. اور آپ نے اگر اپنی ڈیوٹی میری طرف جو ہے پرفارم کر دی تو میں نے اپنا رائٹ حاصل کر لیا. اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا ہوتا یہ ہے تب ہے جب معاشرے کے اندر ہر شخص ڈیمانڈ کر رہا ہو، رائٹس کے لیے جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہو اور ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. اسلام یعنی اسلامی سوسائٹی از بیسڈ آن دا پرفارمنس آف ڈیوٹیز، not on the basis of demanding their rights. بھائی رائٹس کو ڈیمانڈ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی جب ہر شخص جو ہے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے. ٹیچرز اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، بینک مینیجر اچھے طریقے سے ڈیوٹی دے رہا ہے، عدلیہ جو ہے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، وکلاء اچھے طریقے سے، ڈاکٹرز اچھے طریقے سے، انجینئرز ایمانداری اور اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. نہ کوئی پل گرے گا، نہ کوئی جو ہے اس طرح کا یعنی کہ بے انصافی ہوگی، ہر طرف جو ہے امن و سکون ہوگا، ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا حق دے دو. وہ بھائی تم نے اپنا فرض پورا کیا ہے، حق مانگنے والے تو پہلے اپنا فرض تو ادا کر، پھر آپ بھی مانگ لینا، پھر آپ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ سارے معاشرتی جو ہے اور آئلی قوانین جو ہے بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت ٹھیک ہے کی طرف جو ہے توجہ مبذول کروا رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، یعنی ان گھریلو معاملات کے اندر اللہ کو نہ بھول جانا، اللہ کی عبادت کو، اس کی طاعت کو جو ہے نہ بھول جانا. ٹھیک ہے نا، جو بھی معاملات ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، طلاق کے ہوں، جو بھی معاملات ہوں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. خوشی میں، غمی میں، یعنی کہ خوشحالی میں، تندرستی میں، ہر حالت کے اندر اللہ کو مت بھولو. اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھو، کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر تم اپنے دل کی لو کو لگائے رکھو گے تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور تمہیں صبر آئے گا، تمہیں قرار آئے گا، تمہیں سکون ملے گا. فرمایا حافظوا علی الصلوات، اور سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطی، اور بالخصوص درمیانی نماز کی. اب یہ جو درمیانی نماز ہے بعض نے جو ہے کہا یہ فجر کی نماز ہے، بعض نے ظہر کی بھی کہا، مختلف اس کے اندر جو ہے اقوال ہیں. کوئی یعنی کہ اور ایک قول جو ہے نماز عصر کا ہے، کیونکہ وسطی دیکھیں فجر ظہر ادھر ہو گئی، عصر بیچ میں آ گئی، مغرب عشاء اس طرف ہو گئی، تو وسطی جو ہے یہ بنتی ہے اس طریقے سے. تو عصر کی نماز کا بھی ایک قول ہے.
اور زیادہ تر جو ہے لوگوں نے اس سے عصر کی نماز ہی مراد لیا، چونکہ یہ دونوں چاروں نمازوں کے درمیان میں ہیں، دو نمازیں اس طرف ہیں، دو نمازیں اس طرف ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کرو، یعنی جب قیام کرو تو قانتین، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، یہ نہیں کہ جناب ٹانگ ادھر سے ہل رہی ہے ادھر سے ہل رہی ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے بندہ کبھی یوں ہو رہا ہے، قانتین بالکل جناب سراپا ادب و نیاز بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ تو زیادہ ہل جل کرنا، زیادہ جناب کبھی ادھر جناب کھجا رہے ہیں کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی جو پاؤں اس پاؤں پر وزن ڈال رہے ہیں کبھی اس پاؤں پر وزن ڈال رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کوئی بے چینی کی سی کیفیت ہے۔ نماز جو ہے یہ سکون کا نام ہے، یعنی ادب سے سکون سے نماز پڑھی جائے، نہ کہ بے چینی کی حالت میں کہ آپ اپنے جو ہے اعضاء کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اب یہ تو امن کی حالت میں تھا، اگر تم حالت خوف میں ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی دشمن کا خوف ہو بلا ہو، فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، تو یعنی پیادہ بھی یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو، سواری پر ہو پیادہ ہو جیسے بھی ہو، اگر حالت خوف ہے تو آپ اپنی سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر انہی طریقوں پر اللہ کو یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، یعنی جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے، تو پھر نارمل آپ بیک ٹو نارمل ہو جائیں۔ جب امن کی حالت میں ہو تو پھر جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کھڑے ہو کر حالت قیام میں یعنی نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب خوف کی حالت میں تو پھر سواری کے اوپر بھی پڑھ لی، لیکن حالت امن میں جس طرح روٹین میں پڑھتے ہیں نارمل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے نماز پڑھی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے، إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، کہ یہ وصیت کر جائے، یعنی کہ ان کی بیویوں کو 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائے۔ اب پہلے چونکہ یہ احکامات جو ہے نہیں آئے تھے وصیت کے، ٹھیک ہے نا، اب تو بیوی کا جو ہے وصیت کے اندر پورا حصہ ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، اس آیت کے اندر اور آگے بھی دوسری مقامات پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، تو وہاں پر بھی تو اللہ نے جو ہے وہ احکامات قرآن میں اب فکس کر دیے ہیں، بیوی کا جو ہے حصہ فکس کر دیا۔ یہ پہلے کا حکم تھا کہ اب یعنی کہ بیویوں کو 1 سال کا خرچہ اور یہ کہ وہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے، یہ وصیت جو ہے وہ کر جائیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فوری نہ نکالنے کا حکم اس لیے تھا کہ اب ہو سکتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، وہ کہاں جائے گی، ادھر شوہر فوت ہو گیا اس کا صدمہ ہے، ادھر جو ہے گھر سے بھی نکال دیا گیا اور پاس پلے جو ہے کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے کہا کہ کم از کم 1 سال، کیونکہ 1 سال کا اگر خرچہ ہوگا اور رہائش کی جو ہے اجازت ہوگی تو عورت 1 سال کے اندر اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سیٹل کر لے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک سچویشن یہ ہے کہ گھر بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اور شوہر بھی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر تو فوت ہو گیا لیکن گھر بھی ہے اور 1 سال کا خرچہ بھی ہے، تو کس میں زیادہ سکون ہے؟ دوسری سچویشن میں نا۔ تو اسلام نے جو عورت کو ایک پروٹیکشن دی، واللہ عزیز حکیم، اور بعد میں اگر وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے کہیں اور نکاح کرنے کا، کہیں اور جو ہے آباد ہونے کا، بسنے کا، تو ٹھیک ہے، وہ مرضی کی مالک ہو جا سکتی ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ جو ہے بڑا ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، یعنی ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے، بھائی اس تعلق کا، اس بندھن کا کچھ تو آیا ہو نا، وہ عورت ایک وقت تک جو ہے تمہارے نکاح کے اندر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تمہاری خدمت کرتی رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے تمہارے بچے بھی ہوں، اب تم نے کسی وجہ سے آنن فانن جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، تو اس کو کچھ دے دلا کر جو ہے رخصت کرو
تاکہ وہ بالکل جو ہے کسی یعنی اس طرح کی سچویشن کے اندر نہ آ جائے جس کے اندر اس کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زندگی اور موت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو قادر ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی عطا فرما دے، جس کو چاہے موت عطا فرما دے. بنجر زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے زندگی عطا فرما دیتا ہے. بنجر لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولادیں عطا فرمائیں جب نارملی جو ہے لوگ اپنی اولادوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ جو ہے ذکر بھی کیا جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے بشارت ہوئی. قال رب انا یکون لی غلام ولم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ اولاد کیسے ہوگی؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ نے فرمایا کہ اللہ پھر جب کرنا چاہتے ہے تو ایسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے حضرت یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ بشارت دینے کے لیے آئے تو حضرت سارہ جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا تو اولاد جو ہے. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک واقعہ جو ہے حضرت حزقیل جو اللہ کے نبی تھے ان کے جو ہے وہ دور میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک علاقہ تھا، ایک وادی یعنی کہ بستی تھی، وہاں کے لوگ جو ہے وہ طاعون کے اندر 1 سال طاعون میں مبتلا ہوئے. تو اس میں سے کیا ہوا کہ تقریباً 4000 کے لوگ جو ہے علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور باقی جو ہے اندر ہی رہے. جو اندر رہے وہ مر گئے، جو بھاگ گئے وہ بچ گئے. پھر واپس جب طاعون ختم ہو گیا وہ آ گئے. اگلے سال پھر طاعون آیا تو انہوں نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ جو رہ گئے تھے وہ طاعون میں مر گئے تھے، جو بھاگ گئے تھے چھوڑ کر وہ بچ گئے تھے. تو اس مرتبہ 30,000 لوگ جو ہے شہر سے نکلے اور وہ سب کے سب مر گئے، وہ سب کے سب مر گئے. ٹھیک ہے نا. اب حضرت حزقیل علیہ السلام کا جو ہے وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر ہڈیاں ہڈیاں تھیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پھر جو ہے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ان کو کس طرح زندہ فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کی کہ مولا مجھے دکھا کہ یہ کس طریقے سے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے دوبارہ زندہ کر دیا. سبحان اللہ. ان سب کو جو ہے زندہ کر دیا. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے. وهم الوف حذر الموت، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. انہوں نے بتایا 30,000 کے قریب تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ. سو وہ مر گئے. ثم احیاهم، پھر انہیں زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مر جائے تو اللہ فرماتا ہے زندہ ہو جاؤ. وہ تو جب زندہ ہونے کا حکم فرمائے گا جب قبروں سے نکلیں گے تبھی ہوگا. لیکن بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے زندہ کو موت بھی دے سکتا ہے. دیکھیں نا اب امت تنس نتینی و احیی تنس نتینی. ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے 2 موتیں اور 2 زندگی عطا فرماتا ہے. ایک موت جب ہم نطفے کی صورت میں تھے، اس کے بعد ہماری پیدائش ہوئی تو وہ موت تھی، یہ زندگی تھی. پھر ایک موت جب ہم طبعی موت ہماری جو ہے وہ ہم مریں گے، اور پھر ایک وہ زندگی جو قبر کے اندر ہے اور وہاں سے ہم اٹھیں گے. تو امت تنس نتینی و احیی تنس نتینی، 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں. لیکن یہ 3 موتیں اور 3 زندگیاں ہو گئی. یہ روٹین سے ہٹ کر ہو گئی. یہ ایک معجزتاً جو ہے یہ چیز ہوئی. عام روٹین کے اندر ایسا نہیں ہوتا. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور بے شک جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ انسان جہاد سے لڑائی سے جو ہے بھاگتا ہے، جنگ سے بھاگتا ہے. تو اللہ یہ یعنی کہ دکھانا چاہتا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہ جس موت سے تم جو فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فانه ملاقیکم، تمہیں جو ہے ملاقات تو رب سے ہی کرنی ہے، کہیں پر بھی چلے جاؤ.
وہ کہتے تھے بہت گرمی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون، یہ تمہیں جہاد کے لیے نہیں جاتے، یہ منافقین کہتے تھے نا، جہاد کے لیے نہیں جاتے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی جو ہے اسے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں، بریکٹ میں شیخ الاسلام نے کہا قیام امن اور تقریم انسانیت کے تحفظ کے لیے، ٹھیک ہے نا، جنگ کرو، واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جو ہے جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو قتال کرو قیام امن کے لیے، فار پیس اینڈ فار دا سینکٹیٹی آف دا لائف آف ہیومن بینگز۔ پھر اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کیونکہ بات صرف جو ہے جان لٹانے کی نہیں ہے بلکہ مال لٹانے کی بھی ہے، یعنی دونوں طریقے سے جہاد کیا جاتا ہے نا، جان کے ذریعے سے بھی اور مال کے ذریعے سے بھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اچھا خوبصورت قرضہ، وہ قرضہ جو دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ ہو، یعنی کہ دباؤ کے تحت نہ ہو، اور یعنی کہ بے دلی کے ساتھ نہ ہو۔ بعض اوقات انسان دیتا بھی ہے لیکن اندر سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا، تو قرض حسنہ حسین قرضہ، ایسا قرضہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا پانے کے لیے، یعنی کہ اپنے دل سے دیا جائے، طیب نفس کے ساتھ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کو تو کوئی نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں لگاتا ہے نا، اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو ایسے لے رہا ہے جیسے اللہ کو خود جو ہے کوئی قرض حسنہ دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، حالانکہ اللہ ہی دینے والا ہے، وہی مالک ہے ہماری جانوں کا بھی ہمارے مالوں کا بھی۔ فرمایا کہ پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ اچھے ارادے سے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور یہ بڑھانا دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور آخرت میں تو جو بڑھے گا تو وہ تو جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اور جو حدیث پاک میں کہ اگر کوئی کھجور کی گٹلی جتنا جو ہے صدقہ کرتا ہے تو جس طرح تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ اور جس طرح سے جو ہے جب انسان آخرت میں جائے گا تو وہ جو صدقہ ہے وہ پہاڑ جتنا ہو جائے گا، وہ جو گٹلی کے دانے کے برابر دیا تھا، تو بندہ کہے گا بولا یہ تو میں نے صدقہ اتنا دیا ہی نہیں تھا، تو اللہ فرمائے گا جو تو نے صدقہ دیا تھا وہ کھجور کی گٹلی کے برابر میں نے اس کی پرورش کر کے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا جس طرح تم جانور ہوتا ہے، گائے کا بچہ ہے، وہ ایک پرورش کرتے ہو کتنی بڑی ہو جاتی ہے، وہ اتنی سی تو نہیں رہتی، پرورش کرتے ہو ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ بھی رب ہے، وہ تمہارے جو مالوں کی پرورش کرتا ہے، جو تم اللہ کی راہ میں جو ہے تو جتنا دو گے وہ ادھر جو ہے وہ اتنا ہی نہیں رہے گا، پرافٹ صاحب لگتا رہے، وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہے لیکن وہ سود والی نہیں ہو رہی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا، واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی تمہارے رزق میں کشادگی دیتا ہے۔ تو یہ رزق کا کم ہونا، رزق کا زیادہ ہونا، کسی کو کم مل رہا ہے کسی کو زیادہ مل رہا ہے، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور شکوہ انسان اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے۔ تو یہ شکوہ کرتے وقت یہ ذہن میں مانگے، دعا مانگ سکتا ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن شکوہ یا اللہ میں ہی رہ گیا تھا، جس طرح عورتیں جو کرتی ہیں کہ یہ مصیبتوں کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، ہمارے گھر نے جو ہے مصیبتوں نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے، مختلف یعنی اس قسم کے شکوے بھرے، یہ مناسب نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف جو ہے لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں قتال کا حکم ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا، کہ تم قوم مالکہ سے جو ہے قتال کرو، وہ جو فلسطین کے اندر تھے ان کے ساتھ جو ہے قتال کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ انہوں نے جنگ نہیں کی، پھر کیا ہوا، شرط پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر 40 سال تک صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر جو پھرتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے حضرت سموئیل جو ہے وہ جو ہے نبی ہیں، حضرت سموئیل وہ نبی تھے۔ تو اس دور میں جو ہے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا جو ہے بادشاہ مقرر کر دیں
جو ہم کو جو ہے لیڈ کرے اور ہمیں آرگنائز کرے اور ہم جو ہے کافروں کے خلاف لڑائی لڑیں اور اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے. یہ واقعہ جو ہے. اور دیکھیں لڑنا پھر پڑا, 40 سال بھی ضائع ہو گئے. اگر اسی وقت لڑ لیتے, اس وقت کا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور لڑے, تم لڑو تمہارا رب لڑے, ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں. انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو فائٹ, نہیں, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے, آپ خود ہی لڑو. تو اللہ نے کہا اچھا. پھر اللہ نے عذاب نازل فرمایا, وہ جناب وادی میں بھٹکتے رہے. پھر جو ہے بات وہیں پر آئی, لڑائی پر آئی. وقال لهم نبيهم الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى, اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا؟ اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں موجود نہیں تھے, تو یہاں پر ترا, یہ جو فعل ہے ترا رویت, ٹھیک ہے نا, تو رویت جہاں آنکھوں سے ہوتی ہے, رویت کا ایک معنی علم بھی ہے کہ کوئی چیز آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ کام ہو گیا ہے, یہ کام ہوا تھا یا ہو چکا ہے, چاند نظر آ چکا ہے, ٹھیک ہے نا. آنکھوں سے دیکھنا پھر ضروری نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کے علم میں آ جائے کسی یعنی کہ اتھینٹک سورس سے, سائنٹیفک سورس سے, کہ چاند نظر آ گیا ہے یا اس کی اتنی عمر ہے کہ وہ دیکھے جانے کے قابل ہے, تو آپ اس کی بنیاد پر بھی اپنے مہینوں کا آغاز کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا الم تر الی الملأ, یعنی یہ بات کیا وحی کے ذریعے آپ کے علم میں نہیں آ گئی کہ من بنی اسرائیل, کیا بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا؟ من بعد موسیٰ, یعنی موسیٰ علیہ السلام تو وصال فرما گئے تھے. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, اور انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں, ٹھیک ہے نا, بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں نقاتل فی سبیل اللہ, ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. ایک بادشاہ ہم پر مقرر کر دیں, ایک لیڈر ہم پر مقرر کر دیں جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی راہ میں. قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا, تو نبی نے جو ہے حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال جو ہے فرض کر دیا جائے اور تم جو ہے پھر قتال ہی نہ کرو. ابھی تو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو نا کہ اللہ سے کہیں کہ کوئی بادشاہ پر مقرر کر دیں اور اس کی قیادت میں ہم قتال کریں. تو اگر قتال تم پر جو فرض ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے یعنی کہ اپنی جان کی محبت میں قتال سے بھاگ جاؤ. وہ کہنے لگے قال هل عصيتم ان كتب قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں, حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے, ہمیں تو گھروں سے نکال دیا گیا, ہمیں بے وطن کر دیا گیا ہے, ہمیں ہماری اولادوں سے جدا کر دیا گیا ہے, اتنا ہم پر ظلم ہوا ہے, تو اب بھی ہم نہ لڑیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ اللہ سے دعا کریں اور کوئی بادشاہ جو ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت سموئیل آگے جو ہے وہ آتا ہے, میں بتاتا ہوں ابھی. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم وظالموا بالظالمين, تو جب جو ہے قتال ان پر فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے. یہ بنی اسرائیل کا آپ دیکھتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, میں سارا جو دوسرا صفہ سارا پیچھے انہی کا ذکر تھا. ان کی ہر درمیاں, نافرمانیاں, زید, انا, یعنی کہ حسد, تکبر, یہ ساری بیماریاں جو بنی اسرائیل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں, اور آج ہمیں بھی جو ہے وہ بیماریاں آ گئی ہیں. تو تولوا الا قلیلا منهم, تھوڑے لوگوں کی سوا سب جو پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا, اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا. اب حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے بہت ہی غریب تھے. کیا حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے بنیامین, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. تو یہ طالوت بادشاہ جو تھے یہ حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے, ٹھیک ہے نا, اور بہت ہی کمزور تھے, کمزور جسمانی طور پر نہیں, یعنی کہ معاشی طور پر بہت غریب تھے اور جانور چرایا کرتے تھے. تو ایک دن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کو وہی فرما دی کہ یہ شخص جو بکریاں چراتا ہوا جو ہے وہ ان کا گدھا گم ہو گیا تھا, اس کی تلاش کے اندر وہ آئے. تو اللہ نے جو فرما دیا کہ یہ جو شخص آئے گا اور پوچھے گا اپنے جانور کے بارے میں, وہی شخص ہے جس کو بادشاہ بنانا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو وہ حضرت طالوت علیہ السلام تھے، وہ جب آئے تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ بھئی تمہیں جو ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کی وحی آئی ہے اور تمہیں جو ہے، ان کے میں تو غریب آدمی، ان کے جو بھی ہے بس اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے. تو ان کو جو ہے پھر اور بڑے قداور تھے، یعنی کہ ان جیسا قداور جو ہے جسمانی طور پر کوئی نہیں تھا، اور علم میں بھی جو ہے وہ بڑے افضل اور برتر تھے. تو قالوا انا یکون لهم ملک، اب وہ جو باقی جو لوگ تھے، جب یعنی کہ جنہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارے اوپر کو بادشاہ مقرر کریں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے قالوا انا یکون له الملک علینا، تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، وہ تو غریب ہے، وہ تو اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کو بادشاہ بنا دیا. حالانکہ ہم میں سے حکومت کرنے کے ہم زیادہ یعنی کہ حقدار تھے. ہم جو امیر لوگ ہیں، جو رؤسا ہیں، جو یعنی کہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ہمارا حق تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنا دیا جاتا اور یعنی کہ یہ ذمہ داری دی جاتی. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اسے تو جو ہے دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی، یہ تو غریب ہے، یہ تو خود جو ہے مسکین ٹائپ کا جو آدمی ہے، اس کو بادشاہ بنا دیا. اب وہ امیر تھے، ان کو جو ہے بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک غریب کو جو ہے ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. ہمارے بھی آج کل کے امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ سیاست کرنا ہمارا حق ہے، لوگوں کے اوپر جو حکمرانی کرنا ہمارا حق ہے، بادشاہ بننا ہمارا حق ہے. اور یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کا کام صرف ہمیں ووٹ دینا ہے، ان کا کام صرف ہمارے لیے نعرے مارنا ہے، اور ان کا کام صرف ہمارے لیے جلسے جلوسوں میں آنا ہے. باقی جو ہے ہمارا کام یعنی کہ حق حکمرانی جو ہے، رائٹ آف جو رولنگ ہے، وہ ہمارے پاس ہے. رائٹ آف کرپشن بھی پھر ان کے پاس چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب جو ہے کر لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے. تم دولت کو جو ایک معیار بنا کر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے جسم اور علم کے اندر جو ہے تم پر فوقیت دی ہے. لوگ ان کے جو کندھے کے برابر بھی نہیں آتے تھے، اتنے جو ہے وہ قداور تھے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ جو ہے جسے چاہتا ہے اپنی جو ہے سلطنت کی امانت جو ہے وہ سپرد فرما دیتا ہے، اور اللہ جو ہے بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اب وہ جو نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، وہ جو تابوت سکینہ تھا جس کا ہم نے پیچھے ذکر پڑھا ہے، وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا. ان سے گم کیسے ہو گیا تھا کہ وہ جو کنانی تھے انہوں نے ان کی جو ہے خوب کٹ لگائی، ان کو مارا اسرائیلیوں کو، اور ان کا تابوت چھین کر لے گئے. اب وہ جب تابوت چھین کر لے کر گئے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے اس تابوت کو رکھ دیا، تو ان کے اوپر مختلف قسم کی بیماریاں اور جو ہے وہ گندگی وہاں پر کرنے لگے، اور وہ کرتے کرتے جو ہے وہ اس کی ایک ڈس رسپیکٹ انہوں نے جو ہے وہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ایسی بیماری نازل کی کہ وہی وہ گند جو انہوں نے وہاں پر کی، اس سے انہوں نے اپنا علاج بھی کیا. اور پھر جو وہ سمجھ گئے کہ یہ تابوت جو ہے یہ غیر معمولی ہے، ان یوزول ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہے. آیت نمبر 247. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک جس طرح وہ ریڑھی نہیں ہوتی، ریڑھا جس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ تابوت رکھا، اور بغیر کوئی اس کو چلا بھی نہیں رہا تھا، اس ریڑھے کو جو ہاتھ دیا کہ بھی جہاں اس نے جانے چلا جائے، ہماری تو جان چھوٹے نا. یہ جب سے آیا ہے ہم پر مصیبتیں جو ہے ٹوٹ پڑ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ریڑھے کو جس کے اوپر کوئی جو ہے اس کو چلانے والا نہیں تھا، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور اب وہ جو واقعہ آ رہا ہے، وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ وہ جو تابوت سکینہ گم ہو گیا تھا، جس کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پیراہن جو تھا وہ بھی اس کے اندر جو ہے، اور بہت ساری جو ہے اس کے اندر جو آپ کو تورات ملی تھی اس کے اصلی نسخے کی جو ہے وہ جو سلیبس تھیں وہ اس کے اندر جو ہے موجود تھیں. تو اس کے ذریعے سے وہ جو کافر تھے ان کے خلاف جنگ میں مدد لیتے تھے اللہ سے اور فتح حاصل کرتے تھے. اب وہ لاسٹ ہو گیا تھا، تو یہ جو ہے اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ ہماری ایک طاقت تھا، وہ تابوت. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہمیں مل جائے تو ان کے یقین میں اور اضافہ کہ بھئی ہم یقیناً جو ہے وہ جنگ جیت لیں گے. تو اللہ نے فرمایا وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان آیت ملکہ ہی،
یعنی یہ جو طالوت جس کو بادشاہ بنایا ہے، جس کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو، اس کی جو ہے بادشاہت کی جو نشانی یہ ہے اور اس کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ان یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور اس میں کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا وہ تابوت جو ہوگا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے جو تبرکات ہیں ان سے برکت حاصل کرنا، ان سے فیض حاصل کرنا، یہ جو ہے سنت، یعنی کہ باقی جو سابقہ امتیں ہیں ان کی بھی سنت ہے، اور یہ جو ہے قرآن پاک کا جو ہے ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ مقام مدح کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کوئی اس بات کی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، نیک لوگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے برکت عطا فرماتا ہے، اور اس سے تبرک حاصل کرنا شریعت کے مطابق ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ لڑائی کا مرحلہ آ گیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا، اب یہاں پھر ایک امتحان ہوا، اور اس امتحان میں پھر بنی اسرائیل ناکام ہوئے۔ امتحان کیا تھا؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ بیچ میں نہر پڑتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس نہر کے پانی کے ذریعے سے اللہ نے کس طرح سے آزمایا؟ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس میں سے پانی پیا، یعنی حکم یہ تھا کہ اس میں سے پانی نہیں پینا، اور اگر بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو چلو بھر پانی پی لینا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ اس پانی کے پاس پہنچے، جناب پانی پر ٹوٹ پڑے، اور جس کو کہتے ہیں نا ٹھڈ بھر بھر کر پانی پیا، سمجھے نا، تو ہوا کیا، وہ وہیں پر فارغ ہو گئے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت میں سے ہوگا۔ تو اب یہ ایک معیار قائم کر دیا کہ میرے ساتھ آگے وہی جائے گا جو بات کو مانے گا، اطاعت امیر کرے گا۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس میں سے جو ہے پانی نہیں پینا، یا پینا ہے تو تھوڑا پینا ہے، تو اس بات پر جو عمل کرے گا وہی آگے میرے ساتھ جائے گا اور جنگ لڑے گا، ورنہ جو ہے باقی پیچھے رہ جائیں گے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو شخص اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو کی حد تک پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو بس اتنا پانی پی سکتا ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اجازت تو ایک چلو کی حد تک دی تھی، تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ یعنی جب پیا تو ایک چلو کی تو پھر مقدار سے زیادہ پیا ہوگا نا، یعنی اس حکم پر عمل نہیں ہوا۔ الا قلیلا منہم، چند لوگ تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 313 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، بس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے، اب باقی جو تھے جنہوں نے پانی پی لیا وہ تو وہیں پر رہ گئے، اب آگے جو ہے جو بچے کچے ہیں ان کو لے کر حضرت طالوت علیہ السلام آگے گئے لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فلما جاوزہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب وہاں پر ایک بہت بڑا لشکر تھا، جالوت بادشاہ جو تھا اس کا بہت بڑا لشکر تھا اور بہت بڑی آرمی تھی، یہ تھوڑے سے تھے، چند سو تھے، انہوں نے کہا ہم کہاں لڑ سکیں گے ان سے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لوگوں نے کہا۔ جو بچے کچے تھے ان میں سے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں، تو پیچھے قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، اللہ اکبر، تو جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ یعنی شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، وہ کہنے لگے، وہ جن کے اندر پکا یقین تھا، ایمان تھا، سمجھے نا، انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے تو ضرور فتح یاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ تھوڑے لوگوں سے بھی بڑے لوگوں کو جو ہے مات دے دیتا ہے، اور اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کو اپنی کمپنی سے، اپنی معیت سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب وہ جالوت اور اس کی فرعون کے لوگ جو ہے، جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے یہ لوگ طالوت اور اس کے جو لوگ تھے، تو یہ دعا کرنے لگے. اب یہ دعا جو ہے یہ کام کر رہی ہیں. ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما دے. وسعت یعنی ایکسپینشن ان آور پیشنس، ہمیں جو ہے صبر کرنے والا بنا دے. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ. کیپ اس اسٹیڈ فاسٹ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. یہ جو ہے انہوں نے دعا کی. فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دے دی. دیکھیں تھوڑے لوگ جو ہے بڑی فوج کے اوپر غالب آ گئے. وقتل داؤد جالوتا، اور جالوت جو تھا وہ بہت بڑا ایک پہلوان ٹائپ کا آدمی تھا. وہ مبارزت دیتا تھا کہ آؤ میرے مقابلے پر. کوئی اس کے مقابلے پر جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام جو بعد میں بادشاہ بھی بنے، نبی جو ہے داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے، جن کو اللہ نے زبور بھی عطا فرمائی، وہ جو ہے چھوٹے تھے، آپ کا قد چھوٹا تھا. تو کوئی آپ کو، آپ کے بھائی اس فوج کے اندر جا رہے تھے، وہ آپ کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام پھر اکیلے جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے. راستے میں 3 پتھر تھے جو خود جو ہے بولے کہ داؤد ہمیں لے جاؤ، ہمیں اپنے ساتھ رکھ لو، ہم جو ہے جالوت کو ہلاک کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پتھر، جو خود اللہ نے ان کو قوت گویائی دی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اپنے پاس رکھ لیے، اور ان پتھروں کو جب مارا تو وہ جو پتھر تھے وہ اس کے سر کو پھاڑ کر نکل گئے. تو اللہ نے وقتل داؤد جالوتا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں جو چاہا سکھایا، جو چاہا سکھایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول دے رہا ہے، ایک پرنسپل دے رہا ہے، ایک لا دے رہا ہے. فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اگر اللہ جو ہے ظلم و جور روا رکھنے والے امن دشمن لوگ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے گروہ کے ذریعے سے جو انسانیت کا احترام کرنے والے ہوں، جو لوگوں کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں، ایک طرف ظلم کرنے والے اور ایک طرف انسانیت کا احترام کرنے والے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان ظلم کرنے والوں کو، انسانیت کا ادب اور احترام کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ ہٹاتا نہ رہتا، if Allah had not kept the moving or changing the wrongdoers with the right doers, good doers، تو کیا ہوتا؟ فرمایا کہ لفسدت الارض، تو زمین میں جو انسانی جو زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث، پھر وہ مسلسل رہتے ہیں نا، جب اللہ ہٹاتا نہیں تو یہ ظالم جو ہے مستقل جو براجمان رہتے ہیں، سر پر مسلط رہتے ہیں، تو ان ظالموں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث جو ہے زمین میں انسانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی. اگر ہلاکو خان ہی رہتا، چنگیز خان ہی رہتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ انہوں نے تو جو ہے کھوپڑیوں کی مینار بنا دیے تھے اور بنا دیتے اگر اسی طرح کے لوگ رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دوسروں کے ذریعے سے ریپلیس کیا. واللہ ذو فضل علی العالمین، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتا. حکومت میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لیکن پھر ووٹ کو عزت دے کر جو ہے رخصت ہو جاتے ہیں. مجھے کیوں نکالا؟ پھر ان کو ایسا نکالا جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ بیچارے پوچھتے رہتے ہیں دوسروں سے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. اللہ نے یوں نکالا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی جابروں کو، ظالموں کو، سمجھے نا، جو سانے ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کو شہید کرنے والے ہوں، پریگننٹ عورتوں کو جو ہے گولیاں مارنے والے ہوں، منہ پر جو ہے گولیاں مارنے والے ہوں، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت عرصے تک اقتدار میں نہیں رکھتا. لوگوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن جو ہے وہ برقرار رہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں آپ پر
سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ پر انہیں سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ نے جو ہے فرمایا کہ یہ آپ رسولوں میں سے ہیں، تو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کلمہ آپ کا پڑھے یا نہ پڑھے، یہ یہودی ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن اللہ خود جو ہے اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور اعلان فرما رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسرا سپارہ بھی مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ کل ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ تیسرے سپارے کا پہلا کوارٹر اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کا ایک ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔